तारीख है 20 मई हज 2025 का। माशाल्लाह से लाइव ज़ियारत है, ट्यूसडे का आज का ये दिन है। काफ़ी क्लोज व्यू और काफ़ी प्यारा ये मंजर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लोज व्यू के साथ ओरिजिनल वॉइस के साथ वीडियो होगा। कुछ ग्रुप का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, जो हज हुज्जाज इकराम जितने भी एंट्रेंस हो रहे हैं ग्रुप के और एग्ज़िट के लिए, पूरा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। पूरा एक A to Z लाइव रहेगा, 30 मिनट के अंदर पूरा जितना भी हुज्जाज इकराम का लाइव रहेगा माशाल्लाह से, फुल वॉइस के साथ, ओरिजिनल वॉइस के साथ। तो जैसे मैं आप लोगों को पूरा एक एक लाइव दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट तक देखें तो आपको एक डिटेल के साथ वीडियो देखने को मिलेगा। अल्लाह पाक जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो डेली कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों की दुआओं को आफियत के साथ कबूल तो फरमाएं, आमीन। तो वीडियो स्टार्ट हो रही है, ज़रूर सुने ओरिजिनल वॉइस के साथ। الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم। माशाल्लाह से दोस्तों काफ़ी बेहतरीन का क्लिप और काफ़ी बेहतरीन सा मंजर देखें। जो सब्सक्राइबर भी हैं जो मिलते हैं माशाल्लाह से, वो भी अपना क्लिप भेजते हैं। जो मैंने बताया था, जो भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, हज पे आ रहे हैं, तो वो भी अपना वीडियो अगर ऐड कराना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे जाके वहाँ से वीडियो अपनी सेंड कर सकते हैं। तो जितने भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं माशाल्लाह से, उनका भी काफ़ी सपोर्ट है और इस वीडियो के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो भी देख रहे हैं। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की सारी ज़्यादा दुआएं कबूल अता फरमाएं, आमीन। और तमाम लोगों को इस घर की ज़ियारत करना बार बार नसीब अता फरमाएं। जितने लोग ने भी कमेंट के लिए, दुआ के लिए बोला है, बार बार बोल रहे हैं और बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की सारी ज़्यादा दुआएं आफियत के साथ कबूल अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो कुछ व्यू आज मैं आपको पूरा दिखाऊँगा दोस्तों। तो माशाल्लाह से अलग अलग सब्सक्राइबर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सब्सक्राइबर का। और चलते हैं और कुछ वीडियो जो अभी शूट होने वाली है ओरिजिनल के साथ में, तो ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर करें माशाल्लाह से। तो क्लोज़ व्यू के साथ ये व्यू स्टार्ट होने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं आप तमाम लोगों को लाइव ज़ियारत कराता हूँ हरम शरीफ का। फुल अपडेट के साथ वीडियो होने वाला है। जितने भी देखें, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस हो रहे हैं। तो जितने भी ग्रुप मुझे मिल पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं इंडोनेशिया का ग्रुप का दिखाइए, कोई इंडिया का बोल रहा है, कोई पाकिस्तान का बोल रहा है। दोस्तों जो जिस टाइम लाइव बनता है उस टाइम जो सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, जो ग्रुप मिल जाता है, उनका वीडियो प्रोवाइड हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि आप तमाम लोगों की सारी, जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं कि ये वीडियो दिखाएँ, ये वीडियो ना दिखाएँ, अल्लाह पाक दुआओं को कबूल अता फरमाए आफियत के साथ। और सभी को इस घर में माशाल्लाह शाना नसीहत अता फरमाए, इस घर की शहादत नसीब फरमाए आप तमाम लोगों को, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को। जितने लोग भी अल्लाह पाक कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, उनकी कोशिश को कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी तेज़ धूप भी है दोस्तों और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता घटता है यहाँ पे, और थोड़ा सी नेटवर्क है यहाँ पे। सामने देखें वीडियो अगर रुक गई है तो आप लोग एग्जिट ना हों, दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ से शायद नेटवर्क आ जाए। दोस्तों सफ़ा मरवा साइड में यहाँ का मैं आपको अभी यहाँ से लाइव दिखाऊँगा, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा धूप भी है, और तो इसीलिए अभी यहाँ पे आपको सफ़ा मरवा साइड का व्यू दिखाएंगे काफ़ी लॉन्ग के साथ। तो ज़रूर से ज़रूर वॉच करें और पूरा एक एक वीडियो के साथ शेयर करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है, क्या ये मंज़र है। तो यहाँ पे आप देखें चारों तरफ का एक अलग ही व्यू, एक अलग ही अपडेट के साथ। ये देख सकते हैं यहाँ पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. کیا نظارہ ہے, کیا یہ منظر ہے. اوپر سائڈ کا فلور کا یہ ویو, آگے سائڈ سے لوگ ویل چیئر سے طواف کر رہے ہیں دوستو. کچھ حدیث ہوگی آگے تو ضرور سے سنیں اور عمل بھی کرے اور لاسٹ تک ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرے, کیونکہ دوستو اس میں جتنا بھی بیچ میں ویڈیو ایسا ہے کافی مشکل سے مل پاتا ہے. جو ویڈیو جتنے بھی حاجی جو آ رہے ہیں بس کا ویڈیو رہتا ہے, ان کے ہوٹل سائٹ کا بھی ویڈیو رہتا ہے, بیچ میں کبھی کبھی مل جاتا ہے. تو پورے ایک ویڈیو کے ساتھ لائیو دیکھیں اور پورا ایک ویڈیو کے ساتھ دیکھیں لائیو زیارت. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو وزٹ کرنے میں آسانی ہو. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ اوپر سائڈ کا بھی دیکھیں. اس کے بعد آگے سائڈ چلیں گے, آگے سائڈ سے بھی ویڈیو بنائیں گے. کیا نظارہ ہے, کیا منظر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ پورا ایک الگ ہی دوستوں رونق بھرا یہ منظر رہتا ہے. یہاں سے آگے کی اور چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ کچھ ویڈیو ہے جو سینڈ کیا کسی نے. دوستو پچھلی ویڈیو نہ سینڈ کرے کوئی بھی, جو اس ابھی کی جو ویڈیو چل رہے ہیں وہ سینڈ کرے دوستو. یہ اندر سائڈ کا ویڈیو ہے دوستو, تو ضرور سے واچ کریں. اور چلتے ہیں پھر حدیث اسٹارٹ ہو رہی, حدیث بھی سنیں اور پورا لائیو زیارت بھی دیکھیں دوستو. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو, ان کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو, ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, آپ فرما دیجئے کہ ہمیں دو چیز بھی پیش آئے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی, وہی ہمارے آقا اور مولا ہے, لہذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتر ہوگی. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, آپ فرما دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی, وہی ہمارے آقا اور مولا ہے, لہذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتر ہی ہوگی. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے ان کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں, اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے ان کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں, بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں, بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا کوئی نہیں, اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو ان کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں, بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں, وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا, اللہم حسنی حساب یسیرا, اللہم حسبنی حساب یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے. میں نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ کی جائے گی تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ کی جائے گی وہ آپ کو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہ ملے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا جو حدیث ہے ماشاءاللہ سے کل کا جو قصہ ہوا تھا اس کے آگے کا جو حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ باوجود آوازیں دینے کی، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی، شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت معلومات کی انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی ہے اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کا لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ بات دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کا نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ عنہ سے کہہ گئے کہ ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دے۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹی کی اس مظلومانہ حالات کی بےتوانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے مناسب اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی۔ فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے بیٹے کی حالات سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اسی حالات دیکھوں۔ خیر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالات دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بادشاہ رونا شروع کر دیا کہ بعد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کے کیا سزا دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو جمیل رضی اللہ عنہ نے خیریہ سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح و سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بکھاری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کروں گا۔ اسی لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، محابہ کوئی دیکھ لے اور اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے، اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالات دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ایسو اشارت نشاط و فرات کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اپنی اس زبر المثال قوت، شجاعت، دلاری اور بہادری کے جو آج سادہ 1350 برس کے بعد بھی فورائے آفاق ہے، اور باوجود کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اکافہ گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عنقریب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی، صرف ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لے کر اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی
پرستش کرتا ہے تو وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ ثانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا، اور خدا تعالیٰ ثانہ جلد ہی سزا دے گا حق ثانہ لوگوں کو۔ چنانچہ اللہ جل کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اسی لیے ان کی شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مشائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے منصب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں، یہ بیت المقدس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اس جگہ ہوتی ہے جہاں اسی وفات ہو، لہٰذا اس جگہ وفات ہوئی ہے، اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم لوگ یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 3۔ ایک عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے بے قرار ہونا۔ احد کی لڑائی میں مسلمان کو اذیت بھی پہنچی اور شہید بھی بہت سے ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر تحقیق حال کے لیے گھر سے نکل پڑیں۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ اس مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور پھر بے قراری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کسی نے خانین کا انتقال کی خبر سنائی، اور کسی نے بیٹی کی اور کسی نے بھائی کی۔ یہ سب ہی شہید ہو گئے تھے، مگر انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اہتمام نہ ہوا، کہنے لگی کہ مجھے بتا دو کہاں ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس مجمع میں یہ ماں ہے، یہ دوڑی ہو گئی ہے، اور اپنی آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ زندہ و سلامت ہیں تو مجھے کسی کا ہلاکت نہ پرواہ نہیں۔ اس قسم کا متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے ہیں۔ اسی وجہ سے محققین میں نمون میں اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس نوع کا واقعہ کئی عورتوں کو پیش آیا ہے۔ حدیبیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مغیرہ قفیل اور عام صحابہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل۔ حدیبیہ کا مشہور لڑائی ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر
پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی اور مکے کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی۔ ذوالحلیفہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالت کی خبر لانے کے لیے بھیجا جو مکے سے حالت کی تحقیق کر کے عثفان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ تو نہ تھا ہی نہیں، اسی لیے آگے بڑھے چلے، اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے ورنہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی کے ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور قریش کو روزمرہ کی لڑائی نہ بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے کہ مجھے تعرض نہ کریں۔ میں ان سے روز کروں، مجھے اوروں سے نمٹنے نہ دیں، اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک ان سے لڑ لوں گا جب تک کہ اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ تو یہ قصہ تھا دوستو۔ اس کے آگے کا جو قصہ ہے انشاءاللہ کل مکمل ہوگا، کافی لانگ ہے، اور پورا لائیو زیارت بھی دیکھتے جائیں۔ ماشاءاللہ سے جو غلطی ہو رہی ہے بیچ بیچ میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور پورا ایک تفسیر کے ساتھ یہ لائیو چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اسی طرح پورا ڈیلی آپ کو اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گا۔ شام کے وقت کا منظر ہے ماشاءاللہ سے، اور کافی خوبصورت یہ منظر ہے، شام کے وقت کا لائیو ہے ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ تو یہاں سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کلپ ہے، کیا نظارہ ہے، کیا منظر ہے۔ یہ اوپر سائڈ کا، فلور سائڈ کا یہ ویو ہے۔ تو ایک بس کا ویڈیو ہونے والا ہے دوستو، ضرور سے دیکھیں، جو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ یہ جتنے بھی ٹور ٹریول والے ہیں، تو اسی ویڈیو کو میں بولتا ہوں کہ آپ لوگ لاسٹ تک دیکھا کریں۔ جتنے بھی ترکی وغیرہ کے گروپ آ رہے ہیں سبھی کا کلپ مل رہا ہے، ایڈ ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو آسانی ہو رہا ہے دیکھنے میں ویڈیو، تو زیادہ سے زیادہ واچ کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے ویڈیو کو۔ لاسٹ کا یہ منظر کا کلپ ہے، جو آخری منٹ کا یہ ویڈیو ہے،
دیکھیں کیا نظارہ ہے، کیا بہترین سا منظر ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا نظارہ، بہترین سا منظر، بہترین سا کلپ. السلام علیکم دوستوں، اللہ حافظ.